अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ का नाम भी अब उनके सियासी मुखालिफिन को डराना शुरू हो गया और यही वजह है कि आज पंजाब असम्बली में पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ के नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और इसके लिए एक करारदाद पंजाब असम्बली से मंजूर कराई जाएगी ताकि पंजाब में कोई बंदा नवाज शरीफ का नाम ना ले सके। और ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा ऐसी कोई करारदाद किसी भी असम्बली में पास होने जा रही है जिसमें एक सियासी शख्सियत के नाम लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आपको मालूम है कि पहले भी नवाज शरीफ साहब का चूँकि उस वक्त लंदन में मुकीम है, उनका कोई ऑडियो वीडियो बयान, किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, किसी किस्म की मीडिया टॉक, किसी किस्म की उनके आने जाने की किसी किस्म के हवाले से कोई भी जो ख़बर है वो पाकिस्तानी नेशनल मीडिया पर नशर करने पर ऑलरेडी पाबंदी आयद की जा चुकी है। लेकिन अब नाम लेने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक ऐसा अनोखा वाक़या होने जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अल्लाह ताला हदायत दे इन लोगों को कि शायद ये अपने इस फ़ैसले पर नज़रसानी करने की इनको को तौफीक मिले। मामला इसकी वजह से ये जो ऐलान किया राजा बशारत साहब ने आज पंजाब असम्बली के सेशन में, तो उसके बाद पंजाब असम्बली के अंदर शदीद किस्म की ना सिर्फ हंगामा राई हुई बल्कि एक दूसरे को बाहर आकर निबड़ने की जो धमकियाँ, तो बाहर निकलने की जो धमकियां हैं वो भी एक दूसरे को दी गई। और मुस्लिम लीग नून के जो MP हैं मलिक अरशद साहब, उन्होंने तो इसके जवाब में बड़ी धुआंधार तकरीर की और ना सिर्फ तकरीर की बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जो इस वक्त हुकूमत चलाई जा रही है ये नशे की सरपरस्ती कर रहे हैं। जो हुकूमत चला रहे हैं मरकज़ में वो इनफैक्ट जो नशा है उसकी सरपरस्ती कर रहे हैं और ये इसी वजह से पाकिस्तान में जो मनशियात का इस्तेमाल है ये बढ़ता चला जा रहा है। फिर इस किस्म की ना गुफ्तगू शुरू हो गई जिसको स्पीकर ने जो उस वक्त चेयर कर रहे थे उन्होंने इसको कार्रवाई से तो हज़फ कर दिया, लेकिन ये जो तू तकार है, ये जो हॉट वर्ड्स का जो तबादला है ये खासी देर तक जारी रहा। बल्कि इसके साथ मुस्लिम लीग नून के एक मोतदल से आदमी हैं जो ज़्यादा गर्मी नहीं खाते ज़्यादातर, राना मशहूद साहब, वो भी इस बात पर इतनी ज़्यादा गर्मी खा गए कि उन्होंने भी कहा कि जिसको अपने मसल्स आजमाने का शौक़ है तो वो यहाँ पर भी अपने मसल आजमा ले और जिसका दिल करता है वो पंजाब असम्बली के बाहर आके भी अपने मसल्स आजमा ले। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये मैंने आपको जैसा पहले बताया कि एक अजीब सी वारदात डालने की कोशिश की गई है सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी आका को खुश करने के लिए पंजाब असम्बली में, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और फिर जब यह वाक़या हो गया तो उसके बाद जो ताज़ा तर्जुमान जो मुकर्रर किए गए हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उनकी तरफ से फिर ये मुख्तलिफ़ TV चैनल्स और जगह जगह पर फ़ोन जाने शुरू हो गए कि जनाब इस खबर को नशर ना करें। और 2-3 दफ़ा TV चैनल पे ये खबर नशर हुई और उसके बाद इसको रन डाउन से नीचे कर दिया गया ताकि ये लोगों को इस बारे में इल्म ना हो सके। तो ये तो इनका लेवल है और फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को मुबारकबाद दी जानी चाहिए कि वो तीसरी मरतबा उनको पंजाब के अंदर इतलात की ज़िम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस मरतबा उनको वज़ीर के रुतबे पर फ़ाइज़ नहीं किया गया क्योंकि वो एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर ना सिर्फ पंजाब कैबिनेट में आते हैं, इतलात का कलमदान संभालते हैं और उसके बाद कोई ना कोई स्काई लैब आके उनके ऊपर गिर जाता है, यानी ऊपर से, यानी मरकज़ से कोई एक नई शख्सियत आ जाती है और फिर वो लोगों से, सहाफ़ियों से पूछते फिरते हैं, अच्छा मेरे बारे में फैसला हो गया, यार मनु नहीं पता। मैं ये क्लिप्स चलते रहते हैं इस वक्त भी सोशल मीडिया पर, उनके ये पुराने क्लिप्स वायरल हैं। और अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पंजाब के अंदर वो जो वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनकी तर्जुमानी के जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देंगे। और जो वज़ारत इत्तलात है पंजाब की वो उस्मान बुज़दार साहब ही उसको लुक आफ्टर करेंगे क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भी वज़ीर इत्तलात बन जाता है वो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रोजेक्शन करता है। मेरी प्रोजेक्शन, मैं इतने बैठा, मेरी प्रोजेक्शन के बारे में कोई ना सोचता है ना इसके बारे में ख्याल करता है। हालांकि उनका ये कहना है कि मैंने भी चंद दिन पहले इतनी बड़ी वारदात की है, इतना बड़ा काम किया है जिसके नतीजे में मुझे मीडिया प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए थी लेकिन मीडिया प्रोजेक्शन नहीं मिली। आप सोच रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे वो कार्रवाई क्या थी जो उन्होंने की। उन्होंने 1 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर 400 लोगों के ना सिर्फ उन्होंने मसाइल सुने बल्कि मसाइल सुनने के बाद मौके पर ही उनके तमाम मसाइल को हल करने के अहकामात भी दिए। और किसी TV चैनल ने उनकी इस ख़बर को किसी भी हवाले से कोई अहमियत नहीं दी। और उसके बाद फिर जो DGPR हैं उनकी तरफ से अखबारात को टेलीफ़ोन किए गए और अखबारात में टेलीफ़ोन करके वो जो ख़बर है फ्रंट पेज पर 3 कॉलम छपवाने का ऑर्डर जारी किया गया और फिर ये ख़बर हर अखबार के अंदर 3 कॉलम छपी। अब दिलचस्प बात यह है कि 400 लोगों के जो मसाइल हैं वो 4 घंटे में
نہ صرف سنے گئے وہ حل کیے گئے، یعنی کہ 1 گھنٹے کے اندر 100 لوگوں کی انہوں نے بات سنی، یعنی تقریباً 40 سیکنڈ کے اندر نہ صرف انہوں نے بندے کا مسئلہ پوچھا بلکہ 40 سیکنڈ کے اندر اندر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے متعلقہ جو حکام ہیں ان کو ہدایات بھی جاری کر دیں۔ اور یہ جتنا سپیڈی قسم کا انہوں نے کام کیا ہے، اس کی تو یقینی طور پر ان کا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب سے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرنے کی، پرفارمنس دینے کی توقع نہیں تھی لوگوں کو، لیکن انہوں نے لوگوں کا یہ جو تاثر ہے کہ یہ بڑے سلو سٹارٹر ہیں، بڑی سلو مووز کرتے ہیں، اس کو بھی انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اور یقینی طور پر وہ اس پر مبارکباد ان کو جتنی بھی دی جائے وہ کم ہی لگے گی، کیونکہ وہ زیادہ کام تو ان کا اس حوالے سے ہے نہیں۔ اب آتے واپس، جو یہ تو بات زیب داستان کے لیے ساتھ شامل ہو گئی تھی، لیکن جو اصل کارروائی ہے پنجاب اسمبلی کی، وہ پنجاب اسمبلی کی جو کارروائی ہے، آج اس کا اجلاس کا جب آغاز ہوتا ہے تو اس اجلاس کے دوران آپ کو پتہ ہے جب اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے ایوان کے اندر تو وہ تھوڑا سا ان کا بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ تھوڑی بہت میڈیا کوریج ملے، کیونکہ جب اپوزیشن ایوان کے اندر کوئی حرکت نہیں کرے گی، کوئی ہل جل نہیں کرے گی، کوئی ڈرامہ کریٹ نہیں کرے گی، کوئی سین کریٹ نہیں کرے گی، اس کو میڈیا کوریج نہیں ملے گی، اور اگر میڈیا کوریج نہیں ملے گی تو پھر لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں آنے کا کیا فائدہ۔ اور ویسے بھی یہ پنجاب اسمبلی بھی ایک ایسی ہی اسمبلی بن چکی ہے جہاں پر کورم کے مسائل رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پھر جب لیکن جو ٹی اے ڈی اے ہے وہ سب کو برابری کی بنیاد پہ ملتا ہے، تو لہٰذا ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا رول کسی نہ کسی طریقے سے ادا کرے۔ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں پھر وہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، وہاں پر بھی اسی قسم کا آغاز ہوا، اور جب نواز شریف صاحب کا ذکر آیا تو وہ حکومتی جو ایم پی ایز ہیں، جو ممبران ہیں پنجاب اسمبلی کے اراکین جو ہیں، وہ مشتعل ہو گئے۔ نواز شریف کا نام آپ کو پتہ ہے، پھر نواز شریف کا نام ہے، پھر نواز شریف کا نام جب آتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو اس کے اوپر پرابلم کریٹ ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے کہا یار یہ بار بار آپ نواز شریف کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہم پنجاب اسمبلی کے اندر ایک ایسی قرارداد لے کے آ رہے ہیں جس کے نتیجے میں پنجاب کے اندر کوئی بندہ نواز شریف کا نام نہیں لے گا۔ اور پھر اس کے اوپر ایسا خوفناک ہنگامہ شروع ہوا کہ جس کی اب کم از کم پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس بات کی بھی مثال نہیں ملتی کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے اوپر اس قسم کی پابندی عائد کی جائے گی، اس کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ویسے یہ ایک عجیب سی حرکت ہے جو یہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ان کو کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے بھی بہت سارے میسیجز پوشیدہ ہیں اس ایک عمل کے ذریعے بھی۔ یعنی یہ جو باتیں اس وقت چل رہی تھیں گزشتہ 3-4 روز سے کہ پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے نہ صرف رابطے ہیں، بلکہ نون لیگ نے اس کے اوپر کسی حد تک نہ صرف آمادگی ظاہر کر دی ہے بلکہ تھوڑی سی ہل جل بھی شروع کیا، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر اس بات کے واضح اشارے بھی دیے کہ ہاں ہم اس بارے میں نہ صرف غور کر رہے ہیں بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مناسب وقت کا انتظار ہے، اور ہم کسی بھی وقت سرپرائز دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس تناظر کے اندر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا خوف ہے اس وقت کی جو پنجاب اسمبلی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو پنجاب میں، کہ یار یہ تو ہمیں چلتا کرنے کے لیے اب سنجیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور پنجاب اسمبلی ایک ایسا یہاں پر اگر تبدیلی آ جاتی ہے، اور جو اس وقت کچھ زیادہ مشکل مرحلہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے بھی جو اختلافات کی خبر میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اب وہ بھی منظر عام پر ہے، اور پرویز الہی صاحب نے کچھ فاصلہ بھی اختیار کیا ہوا ہے عثمان بزدار صاحب سے، اس سے ملنے سے بھی گریز کریں۔ تو یہ جو پنجاب کے اندر جو تبدیلی کا ٹریک ہے، اس نے انفیکٹ ان سب لوگوں کے طوطے اڑا دیے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہم اس کو اس تناظر میں دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ مل کر اگر واقعتاً سنجیدہ ہو جائیں اور وہ پنجاب اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد لے آئیں تو کیا بزدار حکومت سروائیو کر سکتی ہے؟ یہ ایک عام سوال ہے، اور اس پر بات کئی دفعہ بھی ہو چکی ہے، لیکن جو ماضی کے اندر جو روایات رہی ہیں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے،
اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور لیکن پنجاب اور خاص طور پر عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آ چکی ہے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف نے رمضان کے اندر کچھ 6-7 گھنٹے کی آف دی ریکارڈ بریفنگ دی تھی تو وہاں پر بھی عثمان بزدار کے حوالے سے ان کا ذکر کیا گیا تھا کہ جناب اگر ہم نے ہٹانا ہوتا تو ہم عثمان بزدار کو نہ ہٹوا دیتے, لیکن ہم عثمان بزدار ابھی بھی چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی اس کے حوالے سے, اس تبدیلی کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے کہ یار یہ بھی اگر یہاں سے ہٹ جائے تو کچھ معاملات پنجاب کے اندر جو گورننس کے لیول ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ جو نو کانفیڈنس ہے پنجاب کے اندر, اس کے کامیاب ہونے کے امکانات ہیں اور خاصے حد تک ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اس معاملے کے اندر نیوٹرل ہو سکتی ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ, صحیح بالغ نظری کے ساتھ اس پر کام کیا جائے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے مشکل پیش نہیں آئے گی. اب دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی کیا فیصلہ کرتی ہے اور کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے جائے گی, اور یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب بات کرتے ہیں آپ کی آراء پر. احمد سعید صاحب فرماتے ہیں شہباز شریف کا بیانیہ کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں بولنا, اور جب پیپلز پارٹی یہی بات کرتی تھی تو آپ جیسے تجزیہ کار اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مجھ جیسے تجزیہ کار یا میں یا کوئی اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اصل میں جو اس وقت ہمارے سامنے جو سچویشن ہے اس سچویشن کے مطابق فیصلہ کرنا وہ حقیقی معنوں کے اندر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے, چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہے چاہے وہ شخصیت ہے. شہباز شریف کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ہمیں انگیج کرنا چاہیے ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر, اور اب ان کے لیے گائیڈ لائنز واضح کر دی ہیں نواز شریف صاحب نے. اور نواز شریف صاحب نے اپنے بیانیے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. ان کا بیانیہ کیا تھا, لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, صاف شفاف الیکشنز ہونے چاہیے, تمام ادارے آئینی حدود میں رہنے چاہیے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ مسلم لیگ نون کا تو یہ مطالبہ ہے ہی, لیکن پیپلز پارٹی کی بھی ابھی تک ہمیں کوئی جسے ہم کہہ سکتے ہیں رعایتیں تو شاید ان کو مل جائیں, کچھ سیٹلمنٹ بھی ہو جائے, لیکن جو ڈیل کی بات ہے نا وہ ابھی تک مجھے ان کی طرف سے بھی کوئی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی. اور اس کے لیے ضروری ہے جب آپ نے بات کرنی, آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ مریم صاحبہ نے بات کی تھی اور وہ تھی پاور ٹاکس ٹو پاور, کہ جب تک آپ خود اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے اس وقت تک طاقت کے سامنے آپ اپنی طاقت کو اسٹیبلش نہیں کرتے اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے ان کا یہ بات اب بہت زیادہ درست تھی, اور اب جو یہ گو ہیڈ ملا ہے شہباز شریف صاحب کو, اور ان کے لیے بھی یہ اب چانس ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ اس میں کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. سلمان راوت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے خیال میں یعنی کہ یہ جو میٹنگ کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے مشاورتی اجلاس نون لیگ کے, یہ بات درست ہے. یقینی طور پر یہ کوئی ایسی جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ 3-4 جگہ سے پتہ کرنے کے بعد یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا, بلکہ شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی ہے, خود کی ہے, لہٰذا اس پہ تو انکار کا کوئی موقع نہیں ہے. نادر رفیع صاحب یہ فرماتے ہیں شہباز شریف کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ رد عمل تب آئے گا جب عمل ہوگا, صرف التجا کرنے سے طاقتور کو نہیں منایا جا سکتا. احمد سعید صاحب نے جو رائے دی تھی اسی سے ملتی جلتی ہے آپ کی رائے, اور میرا جواب بھی وہی ہے کہ عمل بھی ہو رہا ہے اور رد عمل بھی ہو رہا ہے, یعنی کہ رد عمل آ رہا ہے تو کسی عمل کے جواب میں ہی آ رہا ہے نا. تو اس صورتحال کے اندر لڑائی ہم نے کر کے دیکھ لی اور اب اس کے بعد مذمت کر کے دیکھ لی, لیکن اب جو سچویشن ہے وہ اگلے الیکشنز اب سر پہ آ چکے ہیں. لہٰذا مسلم لیگ نون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کو ایک الیکشن نیریٹو کے اندر بتدریج تبدیل کرتی چلی جائے, تاکہ الیکشنز کے اندر وہ اپنے جو لوگوں کو اس نے خواب دکھانے ہیں, جو وعدے کرنے ہیں, جو جس قسم کا الیکشن کے اندر جو بیانیہ بنانا ہے, وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلم لیگ نون اب اس ٹرانزیشن میں ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ حاصل کرے. اور لیول پلینگ فیلڈ کے لیے شہباز شریف صاحب کو جو ذمہ داری دی گئی ہے, یقینی طور پر شہباز شریف صاحب نے اپنے کچھ کارڈز نواز شریف صاحب کے سامنے پیش کیے ہوں گے, جس کے بعد ان کو یہ بڑا گو ہیڈ ملا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کس حد تک آگے بڑھتے ہیں. حماد رضی صاحب کہتے ہیں جناب کہ آپ کا تجزیہ غلط ہے, نواز شریف کے بیانیے پر نون لیگ قائم ہے. یہ بھی بات تقریباً ویسی ہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ کا بیانیہ کیا 3 چیزوں پر ان کا بیانیہ بیس کرتا ہے. ووٹ کو عزت دو, ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں,
اور الیکشن کے لیے یعنی کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. یہ ہے مسلم لیگ نون کا بیانیہ. اور مسلم لیگ نون نے, اگر آپ میرا ویلاگ دوبارہ دیکھیں گے تو اس کے اندر نواز شریف صاحب نے جو شہباز شریف صاحب کو گو ہیڈ دیا ہے وہ بھی انہی 3 نکات پہ دیا ہے کہ اگر ان کو ہماری بات بری لگتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہماری بات بری لگتی ہے, ہمارا لہجہ برا لگتا ہے, ہمارا جو گفتگو کا انداز ہے وہ اچھا نہیں لگتا, تو ان نکات پر آپ بات کر لیں. یعنی بیانیہ وہی ہے جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. ہاں, بات کرنے کا انداز اب بدل جائے گا, وہ جارحانہ انداز کی بجائے ذرا مصالحانہ انداز ہوگا, اور اس کا یقینی طور پر کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.